अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम खेती सिरसेती सां जो मेज़बान कमाल लाशारी हाज़िर आहे। नाज़रीन, अॼु असांजो ख़ुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान ज़रई मुल्क आहे ऐं पाकिस्तान जी मईशत जो जेको दारोमदार आहे उहो ज़राअत सां आहे। असांजी ज़राअत हिन वक़्तु किथे बीठल आहे, जदीद ज़राअत सां असां किथे आहियूं, पाड़ेसरी मुल्कनि सां ज़राअत जे हवाले सां असां कहिड़ी जॻह ते बीठल आहियूं, ज़राअत में जेके तब्दीलियूं अचनि पियूं, मुख़्तलिफ़ जेके नयूं टेक्निक्स अचनि थियूं, जदीद ज़राअत जेका थिए थी, उन में असांजो मुल्क जेको आहे उहो किथे बीठल आहे। ज़राअत सां हुकूमत जो वफ़ाक़ तोड़े सूबनि जो जेको रवैयो आहे उहो केतिरो बहितर रवैयो आहे। छा असांजूं हुकूमतूं ज़राअत खे इंडस्ट्री सम्झनि थियूं? इन्हनि समूरनि सवालनि जे जवाबनि जे लाइ अॼु असांजो ख़ुसूसी प्रोग्राम आहे। अॼु असां सां उहा शख़्सियत मौजूदु आहे जंहिं ज़राअत जे हवाले सां, मुल्क में ज़रई इनकलाब जे हवाले सां ऐं मुल्क में सीड टेक्नोलॉजी जे हवाले सां, पेस्टिसाइड जे हवाले सां, भाण जे हवाले सां, मुख़्तलिफ़ मल्टीपल जेके शयूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां तमामु घणो कमु कयो आहे। असां सां अॼु मौजूदु आहिनि इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब, पाण इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आहिनि। उनखां पोइ हिन वक़्तु 4 ब्रदर्स 4B ग्रुप आहे जेको मुख़्तलिफ़ पेस्टिसाइड, सीड, उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ नयूं टेक्नोलॉजीज़ जेके आहिनि उहे मुतारिफ़ कराइणु वञी रहियो आहे। ज़राअत जे हवाले सां तमामु घणियूं शयूं आहिनि, समूह डिस्कस कंदासीं। मां पंहिंजी तमहीद खे घटि कयां ऐं कोशिशि कयां तव्हां ताईं जेका ॼाण आहे उहा इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब अव्हां ताईं पहुचाए त हू 4 ब्रदर्स जे हवाले सां, ज़राअत जे हवाले सां छा करे रहिया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। जहाँ साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, नवाजिश आपकी। ज़रई मुल्क है, हम 60-70 साल हमें हो चुके हैं। आप 4 ब्रदर्स के हवाले से, जैसे मैंने तारुफ में बताया कि 4 ब्रदर्स का एक अपना नाम है, एक लीडिंग कंपनी है जो पेस्टिसाइड के हवाले से, सीड के हवाले से और ट्रिपल जीन के हवाले से काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी। कितना समझते हैं कि हम दुनिया एग्रीकल्चर के हवाले से, जो जदीद एग्रीकल्चर है, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है ज़राअत के हवाले से पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। मैंने ये देखा है कि हमारे मुल्क में आज तक जितनी भी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार में आई हैं, चाहे जो आज बैठी हुई हैं, इनकी ज़राअत के लिए स्लोगन है, सियासी नारा है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है किसी की। अगर पॉलिटिकल विल हो, आपने देखा है कि पॉलिटिकल विल होती तो कराची के अंदर ओवरहेड्स बनने शुरू हो जाते, रातों रात बन जाते। अब ये यहाँ पे भी एक ट्रेन बन रही है, ग्रीन ट्रेन उसको पता नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हैदराबाद से कराची तक आपने बना दिया मोटरवे, ये पॉलिटिकल विल इसको कहते हैं। लेकिन अगर आपने ज़राअत का किबला दुरुस्त करना है तो इसके दुरुस्त करने के लिए इनकी पॉलिटिकल विल रिक्वायरमेंट है। ये आज फैसला कर लें कि पाकिस्तान की ज़राअत को दुनिया की नंबर 1 ज़राअत हमने बनाना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 क्रॉप साइकिल चाहिए, 2 साल चाहिए। और पहले 6 महीने के बाद ज़राअत एक ऐसा शोबा है कि जिसके लिए इंडस्ट्री लगाएं तो 2 साल तो लगने में लग जाते हैं। 2 साल के बाद प्रोडक्शन देती है, प्रोडक्शन के बाद फिर लॉसेस होते हैं, फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। ये तो हर 6 महीने के बाद इसका मुनाफा आता है, और मुनाफा भी फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में होता है। जो वरना अगर आप गंदम कम हो बाहर से मंगाएं फॉरेन एक्सचेंज, चीनी कम हो बाहर से मंगाएं फॉरेन एक्सचेंज, दालें कम हैं बाहर से मंगाते हैं फॉरेन एक्सचेंज आप देते हैं। तो ये एक जो किसान इस मुल्क का है ना, ये बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन उस सरमाए को हमने कभी उसकी अशोई भी नहीं की। अगर हम इसको प्रॉपरली इस मुल्क की ज़राअत को ठीक करना चाहते हैं तो फिर हमें पॉलिटिकल विल लेके आनी होगी। क्यों नहीं हो रही? क्या मसाइल क्या हैं कि तरजीह क्यों नहीं हो रही, जबकि हमारे जो वो इलेक्टेड लोग हैं वो भी एग्रीकल्चर से ही ज़्यादातर जो ना वो वहाँ यहाँ आते हैं, यहाँ आके उनको ये तरजीह तब्दील क्यों हो जाती है? मसला कहाँ है? आपकी पार्लियामेंट के 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता, लेकिन जब पार्लियामेंट के दरवाजे क्रॉस करके अंदर जाते हैं, मैं माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ, तो वहाँ उनकी तरजीहात, उनकी ज़राअत नहीं होती है, वहाँ जाके तरजीहात बदल जाती हैं। और मैं जब पॉलिटिकल विल का बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने छोटे मनसूबे बनाए, जो सुन रहे हैं जानते हैं कि जो काम हुकूमत चाहे कि ये काम मैंने करना है तो कितनी देर लगती है, वो फैसला करती है और कर देती है। लेकिन ज़राअत के लिए जी, ज़राअत की जिस बात होती है कि इसके लिए इनकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और सूबे के चीफ मिनिस्टर, स्पेशली चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर सिंध, ये एक फ़ैसला करें
پرائم منسٹر فیصلہ کرے کہ زراعت کے اوپر میں نے مہینے میں 1 میٹنگ کرنی ہے، اور چیف منسٹر سندھ اور چیف منسٹر پنجاب یہ فیصلہ کریں کہ مہینے میں دو میٹنگ میں نے زراعت پہ کرنی ہے، آپ زراعت کا نقشہ بدل جائے گا۔ اچھا پھر زراعت یہ جو سمجھتے ہیں کہ زراعت کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، دیکھیں آپ نے ٹیکسٹائل کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پیکج ہوتا ہے لا امتناعی، ہم سال ہر سال سے کسان کا خون پلا رہے ہیں اس کو، اور ہم اس کو کسان کو جو ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس سے کم پہ وہ ہماری پھٹی بکتی ہے، الٹیمیٹلی اس کا بینیفیشری ٹیکسٹائل مل ہوتی ہے اور لوزر اس کا کسان ہوتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی ملیں روز بنتی ہیں یہ بیسیکلی یہ کسان کے خون پہ سے نہیں کمائی ہے، اس سے بن رہی ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہ ویلیو ایڈیشن میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ یہاں سے کبھی بیل بنا کے کاٹن کو باہر بھیج دیتے ہیں، کبھی اس کا دھاگا بنا کے باہر بھیج دیتے ہیں۔ یہ کاٹن اور دھاگا نہ بنائیں، بنگلہ دیش میں تو کاٹن ہوتی بھی نہیں ہے، اس وقت دنیا کی ٹیکسٹائل پہ چھایا ہوا، دنیا گارمنٹس کے اوپر وہ چھایا ہوا، اور اگر پاکستان میں ٹیکسٹائل ہو رہی ہے تو یہ کاٹن ہو رہی تو یہ ان کے بینیفٹس میں ہے۔ دیکھیں ہمارا حصہ تھا نا جی بنگلہ دیش، اٹ واز اے پارٹ، وہاں پہ ٹیکسٹائل کا یونٹ ایک نہیں ہوتا تھا جب بنگلہ دیش آزاد ہوا، آج دنیا کی گارمنٹ انڈسٹری پہ چھایا ہوا ہے۔ ہم کیوں نہیں چھائے ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے اس ملک کے کسان کا صرف خون پینا ہے، اور وہ اس کو لگ گیا۔ کوئی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جس رفتار سے ہم جہاں تو نہیں رہے، میرے خیال میں کھڑے ہیں یا پیچھے ہیں، یہی رفتار رہی اور وہ پولیٹیکل ول جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ آنے والے دنوں میں نہیں ہوتی تو ہم پھر کدھر جائیں گے؟ یہاں کا جو ایگریکلچرسٹ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، حکومت کیوں نہیں کر سکتی، اور پھر کہاں جائیں گے ہم؟ مطلب یہ اتنا 70% 80% لوگ جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں حکومت کو کہ دنیا میں کوئی ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا فارمولہ زراعت کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کون سے فارمولے لگے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک ہی فارمولہ لگا ہے، جب انہوں نے اگر وہاں پہ اسمال ہولڈنگ ہے، اسمال فارمنگ ہے، تو انہوں نے کوآپریٹو فارمنگ کر دی، ٹھیک، اور جہاں پہ بڑی لینڈ ہولڈنگ ہے انہوں نے کوآپریٹو فارمنگ کر دی۔ سندھ اور پنجاب کی جو ایگریکلچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، پنجاب میں چھوٹا ذمہ دار زیادہ ہے اور سندھ کے اندر بڑا ذمہ دار زیادہ، ٹھیک ہو گیا سر، اور یہ بلیسنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ذمہ دار کا ہونا کا مطلب ہے کہ یونٹ بڑا ہے۔ کمپنیاں سیل کال لگانے کے لیے جائیں گی، ان کے لیے یہ پروڈکٹیو نہیں ہے کہ وہ 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ کے ذمہ دار پہ جائیں، لیکن وہ 2 مربع 3 مربع 10 مربع کے ذمہ دار کو جا کے گائیڈ کر سکتی ہے۔ یہ ریگولیٹ کس نے کرنا ہے؟ اس گورنمنٹ نے کرنا ہے، پروونشل گورنمنٹ نے۔ پروونشل گورنمنٹ جب یہ فیصلہ کر لے گی کہ جس کمپنی نے زراعت کے شعبے کے اندر اپنے فرٹیلائزر کو بیچنا ہے، جس نے دوائیوں کو بیچنا ہے، جس نے بیج کو بیچنا ہے، اس کو ایکسٹینشن سروسز دینی پڑے گی، ایک فیصلہ کر لیں۔ ریگولیٹر کا یہ کام ہے، ریگولیٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ خود لے کے چیزوں کو بیچنا شروع کر دیں۔ اچھا، اور ریگولیشن آنیسٹلی کرے اس کے اوپر، اور کرنے کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ امیڈیٹلی 2 سسٹم نافذ ہونے چاہیے، کوآپریٹو اور کارپوریٹ سسٹم۔ کارپوریٹ سسٹم میں بڑا ذمہ دار آ جائے، جب کوآپریٹو سسٹم میں بڑا ذمہ دار ڈالیں گے وہ چھوٹوں کے حقوق کو کھا جائے گا، ٹھیک۔ اب جب آپ نے جو چھوٹا ذمہ دار ہے اس کو آپ کوآپریٹو سسٹم میں لے کے آئیں گے تو وہ کم از کم 400 500 1000 ایکڑ کا ایک یونٹ بن جائے گا۔ اب 1000 ایکڑ کے یونٹ کے اوپر فرٹیلائزر کمپنی بھی جائے گی اپنا مال کو بیچنے کے لیے، پیسٹی سائڈ کی کمپنی بھی جائے گی اپنے مال کو بیچنے کے لیے، اور سیڈ کمپنی بھی جائے گی۔ اچھا، اب وہاں اس کو چیزیں بھی صحیح ملیں گی، نمبر 1 خالص ملے گی، اور نمبر 2 سستی ملے گی۔ جب کمپنی کو پتا ہے کہ میرا 1000 ایکڑ کا، تو 4 کمپنیاں لائن میں کھڑی ہوں گی ان کو بیچنے کے لیے کہ جناب میرا مال بکے یہاں پہ، یہی ہوگا نا جی، مال بیچنا ہے انہوں نے۔ تو جب وہ مال بیچیں گی وہاں پہ جا کے، اور پھر کوالٹی میں بیچیں گی، کوالٹی وہاں پہ کمپٹیشن کوالٹی کا ہوگا، چاہے وہ پیسٹی سائڈ ہو، چاہے وہ سیڈ ہو، اور چاہے وہ آپ نے ایکسٹینشن سروسز ہو۔ تو جب اس کے اوپر ہم لے کے جائیں گے اپنی زراعت کو، میں سمجھتا ہوں یہ پہلا سٹیپ یہ ہے جو لینے والا زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے، کہ امیڈیٹلی پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ کارپوریٹ اور کوآپریٹو سسٹم ڈیولپ کر دیں۔ اگر پورے صوبے میں نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن کم از کم کوئی ماڈل سیکشن تو بنا دیں، کوئی 1-2 ڈسٹرکٹ جو ان کے ہیں، ان ڈسٹرکٹس کے اندر ایک ماڈل چلا کے تو دیکھیں، اور اس چلانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو کوآپریٹو سسٹم بنائیں، وہاں پہ ان کا ایک ماڈل بڑا پیارا بنا سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ اپنی چھوٹی منڈی بھی بنائیں۔ آپ منڈیوں میں جب آپ کی پروڈکشن کسان کی آ جاتی ہے، اس کو قیمت صحیح نہیں ملتی، منڈی میں لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ 5% بیچنے والا دیتا ہے اور 5% خریدنے والا دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی بزنس بتا دیں مجھے
کہ جہاں پہ آپ صرف کھڑے ہو کے آواز بولی دیں اور اس کے بعد 10% جیب میں ڈال کے لے جائیں, 11% جیب میں ڈال کے لے جائیں. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا. پرائیویٹ سیکٹر کو منڈی کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ جو مارکیٹنگ کا نظام پروونشل گورنمنٹس نے اپنے قبضے میں لیا, اس کو ختم ہونا چاہیے. جب پرائیویٹ مارکیٹنگ بنے گی تو اس کی کمپٹیشن آپس میں ہوگا. یہ 10% گر کے 2% پہ آ جائے گا, تو یہ 8% کسان کی جیب میں واپس جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر؟ تو یہ جو یونٹ میں کہہ رہا ہوں کوآپریٹو یونٹ کھولے, یہ کل والا کوآپریٹو یونٹ نہیں جو پہلے تھا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں نئی سوچ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ منڈی ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ نے اپنی زراعت کو میکنائز کرنا ہے. اس کو میکنائز کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ رینٹل مشینری دینی چاہیے فارمر کو. اس کے بعد وہاں پہ ایک پیسٹیسائڈ کا اسٹور ہونا چاہیے. اس کے بعد اس فارمر کے ویلفیئر کے لیے وہاں پہ ایک پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں سمجھتا 2 ایکڑ کا وہاں ماڈل فارم ہونا چاہیے, کہ وہاں پہ تاکہ فارم دیکھے کہ میرے گاؤں کے اندر, فارمر دیکھے کہ میرے گاؤں کے اندر یہ 2 ایکڑ جو ہے, یہاں سے اگر 50-60 من کپاس نکل سکتی ہے, یہاں 125 من جو 120 من چاول نکل سکتا, تو میرے کھیت سے کیوں نہیں نکل رہا؟ تو سین از بلیونگ ہوتا نا جی. اور یہ کمپنیاں وہاں پہ ٹرائل لگائیں جا کے, یہ جنہوں نے اپنے سیڈ بیچنا, جس نے اپنے فرٹیلائزر بیچنے, جس نے پیسٹیسائڈ بیچنی, وہاں ٹرائل لگائیں اور فارمر کو دکھائیں, دیکھیں جی ہم نے پیسٹ کو کنٹرول کیا, آپ دیکھیں ہماری دوائی استعمال کریں. جب یہ کمپٹیشن آئے گا تو زراعت آٹومیٹکلی ترقی کرنی شروع کر دیں. مجھے بتائیں اس کے اندر گورنمنٹ کو سوائل ریگولیشن کرنے کے, گورنمنٹ کا پیسہ تو مانگ نہیں رہا. یہ کیسا کام ہے؟ گورنمنٹ نے صرف اس یونٹ کو, وہاں پہ گاؤں ان کے پاس زمین پڑی ہے, وہاں پہ کم از کم 5 ایکڑ کا ایک رقبہ فکس کر دیں جہاں انہوں نے ماڈل ویلیج ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر سمو سکتی ہیں, اور وہاں بینک بھی لے جائیں, ایک بینک کی شاخ وہاں پہ کھول لیں تاکہ وہ فارمر کو دے بھی اور لے بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فارمر کے پاس, فارمر پیسے لیتا ہے اور ہاتھ باندھ کے دیتا ہے, جو چھوٹا فارمر بیچارہ. یہ میرا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے, میں 25 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہوں. اگر پیسہ مرتا ہے تو بڑے فارمر کے پاس مرتا ہے, جس کو یہ بار بار دیتے ہیں. وہ چھوٹے فارمر میں تو ہمت نہیں ہے, اس کے تو گاؤں میں چلا جائے نا جی پولیس والا, کہ جناب وہ اس کے گھر کی طرف جا رہا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے بیچارہ. تو اس کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے, وہ 100 روپیہ لیتا ہے, فصل ختم ہونے پہ ہاتھ بھی باندھتا ہے اور پیسے بھی واپس کرتا ہے. ایگریکلچر لون کا ہمارا جو سسٹم ہوتا تھا, ایگریکلچر بینک جو دیتی تھی 50,000 لاکھ, ایک تو کمیشن میں ہی زیادہ تر چلا جاتا تھا, پھر جو بچا کھچا ملا اس کو, اگر اس نے نہیں دیا تو اس کو پولیس لے جاتی تھی. آپ نے پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھا ہے کہ جو ارب فیکٹریوں کے ارب روپیز ہیں یا دوسرے, وہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن یہ 50,000 والا, لاکھ والا, وہ آپ کو پولیس اس کو جو ہے نا گھسیٹتے ہوئے کہیں کیس داخل ہو جائے گی. کا تو یہ ملک ہی نہیں ہے, امیر کا ملک. اس کسان نے جس نے پیسے واپس کرنے, اس کو ہم دے کے راضی نہیں ہیں. یہ بنیادی کام کرنے والے ہیں. مطلب یہ آپ کو ایک ریولیوشن پلان لے کے آنا پڑے گا کہ آپ کو اس کو پیسہ دینا پڑے گا, زراعت کے اندر ان پٹ دینی پڑے گی. اور یہ آپ جس وقت دیکھیں یہ گاؤں کے اندر ہے نا جی, اس میں گاؤں کے نوٹیبل ڈالیں, سیاسی فیصلے نہ کریں. سیاسی طور پہ یہ کارپوریٹ نہیں چلے گی, کوآپریٹو سسٹم نہیں چلے گا. اور وہاں کے اندر جس وقت جو نوٹیبل فارمرز ہیں ان کے ہاتھ میں یہ چیز دے دیں. اچھا, اب وہ جب کسی فارمر کو قرضہ دیں گے نا, وہ خود ہی اسے واپس لے لیں. وہاں پہ یونٹی کمیون سسٹم بن جائے گا نا جی. وہاں کمیون سسٹم میں پیسے لے کے بھاگ نہیں سکتے. کوئی صاحب بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آ کے بہت سی چیزیں ہیں, خصوصی ہمارا پروگرام ایگریکلچر کے حوالے سے بہت سی چیزیں ڈسکس کریں گے, اور آپ کے جو یہ خیالات ہیں اس قسم کا ایک ہمارا جو ملک ہے, اس قسم کی اگر چیزیں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ بھی جتنی چیزیں آپ یہ بتا رہے ہیں, کوئی نہ ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے یہ. اگر واقعی گورنمنٹ کوئی ول کرے تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. ناظرین, بریک جو وقت थियो आहे, قریشی صاحब असां मौजूदु आहिनि, ऐं काफ़ी शयूं असां जूं ख़ासि तौर ते ॿिज जे हवाले सां, पेस्टिसाइड जे हवाले सां अञा काफ़ी रहियल आहिनि, उन्हनि ते डिस्कस थींदो. वठूं था नंढड़ी ब्रेक. ॿीहर भली कार नाज़रीन ख़ुसूसी प्रोग्राम कुरैशी साहब सां जारी आहे. 4 ब्रदर्स जा चेयरमैन आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जा बि चेयरमैन आहिनि. ऐं असां ख़ुसूसी प्रोग्राम जेको आहे ख़ासि तौर ते एग्रीकल्चर जे हवाले सां उन सिलसिलो जारी आहे. कुरैशी साहब, ट्रिपल जीन का जिक्र हो रहा है, और पाकिस्तान में, दुनिया में क्या है, क्या होगा किसान
کا فائدہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں آنے والا وقت اس وقت جس کو ہم سیٹ کہتے ہیں، آنے والا وقت خالی سیٹ کا وقت نہیں ہے، آنے والا وقت جین کا ٹائم ہے۔ دنیا کو نمبر آف ماؤتھ انکریز ہو رہے ہیں، نمبر آف پرسنز انکریز ہو رہے ہیں۔ جو پروڈکشن اس وقت ہماری کراپس کی ہے اس نے ملٹیپلائی ہونا ہے۔ ایریا زمین تو وہی ہے، زمین تو نہیں بڑھ رہی، پانی کم ہو رہا ہے، اس کا مطلب وسائل کم ہو رہے ہیں، نیچرل وسائل کم ہو گئے۔ اب جب وسائل کم ہوں گے تو ہاریزونٹل گروتھ نے کم ہونا ہے، ورٹیکل گروتھ نے انکریز ہونا، اور ورٹیکل گروتھ کو انکریز کرنے کے لیے جین موڈیفکیشن ہوگی۔ ٹھیک، آنے والے وقت میں اس جین نے بڑا اہم رول پلے کرنا ہے، اور یہ جین اگینسٹ دا انسیکٹ بھی ہے، اگینسٹ دا کلائمیٹ بھی ہے، اور اگینسٹ دا وائرل ڈیزیزز بھی ہے، مختلف قسم کے جینز۔ اور پاکستان میں الحمدللہ جو ہماری فور برادرز گروپ پہلی کمپنی ہے پاکستان کے اندر جس نے پرائیویٹ سیکٹر پہ ٹرپل جین کے پیٹنٹ کو رجسٹرڈ کروایا، پہلی کمپنی۔ پوری دنیا میں ہم 8ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ یہ پیٹنٹ جو ہم نے پاکستان میں ٹرپل جین کا رجسٹر کروایا، یہ پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر ہم نے اپنا پیٹنٹ فائل کیا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگلے 5 سال کے اندر امریکہ میں، فرانس میں، چائنا میں، انڈیا میں، دنیا کے ہر ملک میں جہاں زراعت ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارا پیٹنٹ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ یہ ان پروسیس میں اس وقت۔ اب یہ ٹرپل جین کیا ہے؟ ٹرپل جین جو اس وقت ہے ہمارا، ہم نے جو پیٹنٹ رجسٹر کروایا ہے اس کے اندر جو کاٹن میں ٹرانسفر کریں گے، کاٹن سیڈ کے اندر، اور یہ مدافعت دے گا کن چیزوں کے؟ نمبر 1 آرمی وارم، نمبر 2 امریکن بول وارم، نمبر 3 پنک، نمبر 4 آپ کے یہ جو ہے اس کے اندر ہیٹ ریزسٹنٹ، اور نمبر 5 جو اس وقت ہمارے کسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ اس کے اندر گلیفوسیٹ ریزسٹنٹ جین ہے۔ ہماری جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ساری کراپ کو کھا جاتی ہیں۔ جب کاٹن لگتی ہے تو اب نئی نئی قسم کی ویڈز پیدا ہو رہی ہیں، اور ایسی ایسی ویڈز آ گئی ہیں جو کیمیکلی جو ہے مرتی نہیں ہیں، اور ہماری جو آگے پہلے ہم گوڈی کر کے اس کو نکلوا دیتے تھے، اب لیبر مہنگی ہو گئی ہے، وہ پاسبل نہیں رہ گیا۔ تو اس کے لیے جو گلیفوسیٹ ہے وہ ہر قسم کی جڑی بوٹی کو مار دیتی ہے، تو اس کا ہم پلانٹ کے اندر وہ جین انسرٹ کر سکتے ہیں جس سے کاٹن کے پلانٹ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے اگین جتنی جڑی بوٹیاں دائیں بائیں لگی ہوں گی ساری کی ساری مر جائیں گی۔ یہ آلریڈی ہم نے اس کی بایو سیفٹی کلیئر کروا لی ہے۔ یہ اس وقت پروڈکشن کے ہم نے ورائٹل ٹرائل کے لیے اس کو دے چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 2019 میں اس کے سیڈ کو مارکیٹ کریں گے، اپنے اس کسان کو دیں گے، اور یہ جب ہمارے کسان کے ہاتھ میں جائے گا تو یہ ہماری طرف سے ہر کسان کو فی ایکڑ 5,000 روپے کا تحفہ ہوگا، کہ اس کی اپنی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس میں سے وہ 5,000 روپے مائنس کر لے گا، اس کو بچت ہوگی اس کی۔ یہ اتنی بڑی انوینشن ہے جو ہم لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس وقت ہم اس کو انوگریٹ کریں گے، مارکیٹ کریں گے، تو پاکستان کا قد بھی پوری دنیا کے اندر اوپر جائے گا۔ اور جو کیسٹ ہم نے ٹرپل جین کی بنائی ہے، یہ آج تک دنیا میں کے کسی ملک میں کسی سائنٹسٹ نے، کسی ریسرچ ادارے نے اس کی انوینشن نہیں کی۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ پہلی انوینشن ہے۔ دوسری بڑی انوینشن جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے باقی جینز ہیں یہ فوڈ کے اندر ہے، لیکن ہمارا یہ جین جو ہے یہ پورے اس کے جو گرین پارٹ ہے اس کے اندر ہے سارے کا سارا۔ سو اٹ از مور سیفر، مور سیکیور ٹو دا ہیومن باڈی، یہ جو ہم نے انوینشن ہم نے ایجاد جو کی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر میں دنیا کے کسی اور ملک میں ہماری کمپنی ہوتی تو ابھی تک اس ملک کا جو ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے نا وہ میرے گلے کے اندر ہوتا۔ اسی طرف آ رہا تھا میں کہ اتنی آپ آگے جا رہے ہیں، اتنی تحقیق، اتنی چیزیں، آپ کا انٹریکشن اس حوالے سے گورنمنٹ سے بھی ہوا ہوگا، گورنمنٹ سے میٹنگ ہوئی ہوگی، کافی چیزیں، کتنا سیریس دیکھا اس حوالے سے کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پولیٹیکل ول نہیں ہے۔ میں کیوں رہا ہوں شروع میں کہ ہماری ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کی پولیٹیکل ول نہیں ہے۔ اگر یہ سیاسی ول ہوتی تو یہ گورنمنٹ میں سپارکنگ ہونی چاہیے تھی اسی وقت کہ جب کسی کمپنی کا آپ نے پیٹنٹ کو رجسٹر کروایا تو یہ زلزلہ آنا چاہیے تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو
کہ یہ گورنمنٹ دیکھتی ہے بھائی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے اتنے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں, اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی پیچھے سے اٹھی ہے اور اس نے اپنا پیٹنٹ رجسٹر کروا لیا ہے, تو گورنمنٹ کو تو ہمیں بلانا چاہیے تھا نا کہ آئیں جناب بتائیں ذرا یہ آپ نے اتنی محنت کی ہے, یہ ہم آپ کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. میں یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے گورنمنٹ بلا کے ڈیکوریٹ کرے, لیکن میں یہ اس کو پولیٹیکل ول کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جہاں پولیٹیکل ول ہوتی ہے صدارتی ایوارڈ آپ کو دیتے ہیں. آپ کے سندھ کے لوگوں کو ملے ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں ملے, اس گورنمنٹ میں ملے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن جن لوگوں کو ملے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے نیشنل لیول کے اوپر. انہوں نے اس ملک کے لیے نیشنل لیول پہ کتنا کام کیا, اور یہ جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سول ایوارڈس کی بات کر رہا ہوں, ملٹری ایوارڈس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ سول کے اندر جتنی کنٹریبیوشن اس وقت تک ہوئی ہیں, یہ جو ہمارا جین ہے اس وقت, اٹ از دا ہائیسٹ کنٹریبیوشن وچ وی آر گیونگ ٹو دا پاکستان. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں, جب میں کہہ رہا ہوں کہ 5,000 روپیہ پر ایکڑ کسان کی بچت ہوگی, یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے. جس کی 100 ایکڑ ہے اس کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ روپیہ اس کا بچے گا, جس نے 100 ایکڑ کاشت کرنی, جس نے 10 ایکڑ کرنی 50,000 روپیہ اس کا فی ایکڑ. 2019 میں ہم پورا سیڈ نہیں دے سکیں گے, لیکن انشاءاللہ 19 میں ہم اس کو کمرشلی مارکیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ورائٹی اس کسان کی جو ہم ورائٹی لے کے آ رہے ہیں, کسان کا جو سب سے بڑا فائدہ اس کے اندر ہوگا, ایک تو اس کی پروڈکشن کاسٹ میں بچنی ہے. ہمارا اس وقت جتنے پلانٹس لگے ہیں وہ ہیٹ ٹالرنٹ نہیں ہے. صحیح. وہ تقریباً جو پہلے 3 مہینے کا پلانٹ ہوتا ہے نا جی, اس کے نیچے فروٹنگ نہیں ہوتی, ہیٹ ویو چل رہی ہوتی ہے, اور جتنی فلاورنگ ہوتی ساری شیڈ ہو جاتی. انشاءاللہ یہ جو پلانٹ ہم لے کے آ رہے ہیں, تو یہ جو فرسٹ نوٹ سے مطلب تیسرا نوٹ چوتھے نوٹ سے اس کی فروٹنگ آنی شروع ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس پلانٹ کے اوپر انشاءاللہ جو ہیٹ میں بھی آئے گی. صوبہ سندھ میں, پنجاب میں تھوڑی چینج ہے انوائرمنٹ. اگر ہم سی سائڈ کی طرف آ جائیں, ٹھٹا بدین کی طرف آتے ہیں, تو اس کی جو موسم ہے, کنڈیشن ہے, وہ ہیومیڈیٹی اس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح رحیم ارکان اس کی الگ تھوڑی. تو یہ ہماری جو جین کی آپ بات کر رہے ہیں یا جو سیڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ تھرو آؤٹ پاکستان آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا کامیاب جائے گا؟ سندھ کی انوائرمنٹ کے لیے بیسٹ ہے, دی بیسٹ, کیونکہ سندھ کی انوائرمنٹ اتنی سخت نہیں ہے. جو ہماری جو صدرن پنجاب کی انوائرمنٹ ہے وہ سب سے سخت ہے. وہاں پہ وائرس بھی ہے, صدرن پنجاب کے اندر ہیٹ بھی ہے, زمینیں بھی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور اس کے باوجود جو پلانٹ پروڈکشن وہاں دے جاتا ہے نا وہ پوری دنیا میں دے سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے لیے سب سے زیادہ آنے والے وقت میں جو چیلنج ہے سب سے بڑا, نمبر 1 کہ پراپر سیڈ جو اس کا کسان کو استعمال میں آنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ جو روایتی طریقہ کار ہے نا جی, سیڈ کونسل بنی ہوئی جی, ورائٹی لے کے آؤ, میں ورائٹی لا کے دیتا ہوں, اب اس ورائٹی کو اپروو لیں 3 سال لگنے ہیں. اب میں نے ریسرچ ایک سیڈ بنانے کے لیے کم از کم 8 سے 9 سال ایک ورائٹی بنانے میں ٹائم لگتا ہے. جو کسان مجھے سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا, جو سائنٹسٹ مجھے سن رہے ہیں ان کو اس کو بات کا پتہ ہے. اب 9 سال کے بعد اپنی ساری ریسرچ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دی لا کے کہ بھائی مجھے اس کو اپروو کر دو. اچھا, میں نے سیڈ کی میرے بیچنے کی باری بعد میں آنی ہے, اور میرا سیڈ پہلے مارکیٹ میں بک رہا ہونا. دنیا میں اب یہ نظام نہیں ہے. دنیا اس وقت اور طریقے پہ چلی گئی ہے. دنیا میں اس وقت فنگر پرنٹنگ ہو رہی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہی ہے. دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی ورائٹی لے کے آئیں, اور ورائٹی لا کے گورنمنٹ ریگولیٹر اس کے پیرامیٹر فکس کر دیتی. اگر آپ کی ورائٹی کے یہ پیرامیٹر ہیں, آپ اس کو اس پیرامیٹر کی ہمیں ورائٹی کی رجسٹریشن ڈاکومنٹ دیں کہ میری ورائٹی میں یہ ہیں, اور رجسٹر کروا لیں, اور اس کے ساتھ ڈی این اے کی کاپی لگا دیں, اور اس کے بعد اس کے آپ اپنے بنا فنگر پرنٹنگ کر کے دے دیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ کا کام ہے مارکیٹ سے میرے سیٹ کو اٹھائے جا کے, جب میں مارکیٹ کروں تو اٹھا کے جا کے دے دیں. یہاں پہ پہلے 3 سال گورنمنٹ نے چھوڑ دی, اور میری ورائٹی آنے سے پہلے گورنمنٹ کے اداروں سے نکل کے میرا سیٹ بک چکا ہوتا ہے, اس لیے ریسرچ بند ہوئی. اس کے بعد میں سیٹ سرٹیفکیشن کے ہتھے چڑھ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اچھا جی مجھ سے آگے ٹیگ لو. بھئی یہ دنیا میں کس جگہ نظام مجھے ہمیں بتایا تو جائے نا جی. مجھے بتائیں یہ انڈیا میں ہے, مجھے بتائیں یہ ٹرکی میں ہے, مجھے بتائیں یہ نظام چائنا میں ہے, مجھے بتائیں یہ فرانس میں ہے, مجھے بتائیں یہ امریکہ میں ہے. کسی جگہ نہیں ہے. اب ہم آج ہی پتھر کے زمانے کے کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے یہ پھر پولیٹیکل ول میں آؤں گا. پولیٹیکل ول نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے. اگر پولیٹیکل ول ہو تو دنیا سے ڈھونڈ کے لائیں, دنیا کیا کر رہے ہیں ہم وہ کام کر لیں. میں نے کہا ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں, انوینٹڈ ویل کو صرف پلگ ان کر دیں, جوڑ دیں, ہماری زراعت بھاگنے لگے گی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے. مارکیٹ میں بیٹھے ہیں,
یہ جو سیڈ کا ذکر کیا، اسی طرح پیسٹی سائڈ کے حوالے سے بھی کافی چیزیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں. جب کاٹن کی سیزن شروع ہوئی، وی ڈی سائڈ سے لے کے یہ ساری چیزیں، سیمپلنگ کا ایک رونا ہوتا ہے، سیمپلنگ کی ایک چیز ہوتی ہے، پھر وہی چیزیں ہوتی ہیں. سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی آپ وہی والی چیز ہے کہ سیمپلنگ اس کی ہوتی ہے، پھر وہ لینا دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد سب صحیح ہے. اگر ٹھیک طریقے سے سیمپلنگ ہو بھی صحیح، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی کمپنیاں جو واقعی جس کا ہمارے پاس زیادہ احتجاج ہوتے ہیں کہ پیور سیڈ نہیں ہے اور پیسٹی سائڈ جو ہے وہ بھی نکلی آ رہی ہیں، ان کا بھی خاتمہ ایک ہو جائے گا، اور اس سے دوسرا جو ٹھیک چیزیں ہیں وہ فارمرز تک پہنچیں گی؟ دیکھیں، میری کمپنی کا تو ٹارزن مرکز کام کر رہا ہے، اس طریقے سے اور بھی کمپنیوں کے فرینچائز چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جتنی کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، میرا خیال کم از کم 100-150 کمپنی کام کر رہے ہیں، کم از کم. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کمپنی کا مال آپ کو شیلف میں پڑا ہوا نظر آئے نا، وہ 2 نمبر کام نہیں کر سکتے. اس کے سٹیکس ہیں، ہائی سٹیکس ہیں اس کے. کیسے 2 نمبر کام کرے گی؟ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، کسان جب کہتا ہے جی مجھے اس کا علاج، میرا کیڑا نہیں مرا، میری جڑی بوٹی نہیں مری، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے. اب اگر کمپنیاں بھی جعلی دوائیں نہیں بیچ رہے ہیں، کسان بھی ٹھیک کہتا ہے، تو پھر دونوں میں سے ٹھیک کون ہے؟ غلطی کہاں پہ؟ غلطی اس بات پہ ہے کہ ہم ایکسٹینشن سروس، جو میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو پابند کرے گا ایکسٹینشن سروسز دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، سر میں درد ہے آپ کی، گولی آپ پیٹ درد کی کھا رہے ہیں تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا؟ رہے گا نا. اچھا، بالکل یہ دوائیاں ہیں. پلانٹ جو پودا ہے یہ بالکل انسان ہے، انسان کی طرح لیونگ آرگنزم ہے. اس کے اوپر جب اٹیکس ہوتے ہیں، اس پہ مختلف قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی دوائیاں اس کے لیے بنی ہوئی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ وہاں جس طرح مطلب کسان یا پودا لے کے چلا جاتا ہے یا ٹیلی فون پہ اس کو بتا رہا تھا. اچھا، وہ بتانے والا بھی اس طرح کا، سننے والا بھی اس طرح کا، اور وہ وہیں سے نسخہ تجویز کر دیتا. آج جو نسخہ تجویز کرتا ہے الگ، ویسے آگے پودے کو وہ بیماری نہیں، وہ نہیں ہوتی. اب وہ لے کے گیا، اس نے دوائی ڈالی، اس نے کہا جل لیا جی، یہ تو کام ہی نہیں کر رہی. بھئی جب تک آپ اس کی صحیح تشخیص نہیں کریں گے، صحیح نسخہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کام نہیں چلے گا. اچھا، اب اس کے اندر نسخہ بھی تجویز صحیح ہو گیا، تشخیص بھی صحیح ہو گئی، اس کے بعد پھر کام نہیں کرتے. نہ کرنے کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے اس کی سپریئنگ ٹیکنیکس. ٹائم ہے اس کا کہ آپ نے اس کو کس وقت کرنا ہے، اور وہ ٹائمنگ کیا ہے اس کے. اگر اوس پڑ رہی ہے تو اوس کے ختم ہونے کے بعد آپ نے سپرے کرنا ہے، کیونکہ اوپر پانی پڑا ہے، آپ نے اوپر سے پانی مکس ڈالا ہے، ڈائلیوٹ ہو جائے گی نا دوائی، ڈائلیوٹ ہو کے نیچے گر جائے گی، وہاں تو اثر ہی نہیں کیا اس نے. تو اس لیے آپ نے اس کو اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ہوا تیز نہ چل رہی ہے، اس کے بعد اس کے ایک خاص اینگل پہ جا کے آپ نے اس کو سپرے کرنا ہے پودوں کے اوپر، تاکہ کیڑا اس کے ہٹ میں آئے اور وہ مرے. تو یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے ذریعے آئیں گی، بغیر ایجوکیشن کے نہیں آئیں گی. تو اس لیے اس زراعت کو آگے لے جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ایکسٹینشن سروسز. اور اس ایکسٹینشن سروسز سے ہم، یہ ڈریم کی بات نہیں ہے. ہم نے ایک ٹرائل لگایا ہم نے، یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم نے فارمر کا سلیکٹڈ فارمر کیے، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان سے پوچھا بھی آپ اس پہ 1 ایکڑ پہ کتنا خرچہ کر رہے ہیں. ہم نے اسی ایکڑ کے اندر ان کو پلان کر کے دے دیا کہ اب آپ نے یہ کام کرنے، یہ نہیں کرنے، ہماری انسٹرکشن کے مطابق. ان کی پیداوار میں 15 سے 20% تک اضافہ ہو. نہ میں نے کچھ اس میں خرچ کیا، نہ گورنمنٹ کا کوئی خرچ ہوا، لیکن ہم نے صرف اس کو سمجھایا، سکھایا، صرف اتنا کام کیا. اور سمجھانے سکھانے سے 15-20% پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو 15-20% کا مطلب جو ہے کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ اربوں کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ول لائے، 1 پیسہ زراعت پہ خرچ نہ کرے، لیکن اس پہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کی پروڈکشن کرنا، اور پہلے سال کے اندر صرف ایکسٹینشن سروسز کمپنی سے پرووائڈ کر دے، کوالٹی کو کنٹرول کرے پراپرلی. اور کوالٹی کنٹرول اس طریقے سے نہ کرے کہ مطلب ہے کہ کوالٹی کنٹرول کے میں چیزیں بند ہو جائیں، 100 روپے کی چیز 1000 کی بکنی شروع ہو جائے. یہ ہوتا ہے نا جی پھر جب آپ ناجائز قسم کا کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک سیڈ بنیادی چیز ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر سے ناروا پابندیاں ہٹانی چاہیے. جب ایک میتھڈ ہے ہمارے پاس DNA ٹیسٹ اور اس کی فنگر پرنٹنگ کا، تو گورنمنٹ اس کے لیے لے ڈاؤن کر دے کہ اس پیرامیٹر کا سیڈ بک سکتا ہے. ہم باقاعدہ فائل جمع کرائیں گے، اپنا پلانٹ کی شیپ ڈالیں گے،
कारकुन के जमा कराएं, वो हमें प्रोविजन सर्टिफिकेट इशू करता है, मार्केट करें, उसके बाद गवर्नमेंट चेक करती रहे उसको, अगर वो ठीक है तो चलने दे, नहीं ठीक तो बंद करते उसको। जैसा ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक से वापस नाज़रीन, ब्रेक जो वक़्तु आहे वापसि अची ईंदड़ वक़्तु जेको आहे पाणी जे हवाले सां, पाणी जी खोट जे हवाले सां उहो बि इंतिहाई अहम आहे। उन हवाले सां एग्रीकल्चर असांजा ॿिज असांजा जेके आहिनि उहे कहिड़ा ईंदा, कीअं करे सघिजे थो, ऐं जेका एजुकेशन जी ॻाल्हि थी त हारी जेको आहे असांजो फार्मर जेको आहे उहो एजुकेट कीअं थींदो, उहा एजुकेशन जेका आहे उहा छा सिर्फ़ु कंपनियूं कराईंदियूं या हुकूमत बि कुझु कंदी? ब्रेक खां पोइ वापसि अची डिस्कस कयूं था, वठूं था नंढड़ी ब्रेक। बीहर भलीकार नाजरीन, कुरी साहब पॉलिटिकल विल के हवाले से बहुत आप कह रहे हैं। मैं एक चीज़ मुख्तलिफ हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम होता है सन टी वी पे, जो गेस्ट आते हैं, तो मेरा सवाल एक होता है, वो मेरे ख्याल में अगर आपसे मैं उसके कोई फीडबैक ले लूँ तो हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारा मुआशियात बैकबोन है, एग्रीकल्चर है। संजीदगी ये है कि जो स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग चला गया, प्री मेडिकल हो गई मेडिकल, अगर आजकल दोनों कहीं नहीं गया तो फिर BBA कहीं दूसरी जगह, LLB कहीं चला गया, कहीं नहीं गया तो फिर एग्रीकल्चर आएगा। अब जो कहीं नहीं जा सका वो एग्रीकल्चर आएगा, तो फिर वो स्टूडेंट, और इस संजीदगी से आप अंदाज़ा करें कि एग्रीकल्चर की तरफ क्या है। दूसरा ये कि अगर प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, तो क्या प्री एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए? देखें, ये जो आपने बात की, मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ जी कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो एग्रीकल्चर में आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग पैशनेट हैं, लोग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चॉइस करके जा रहे हैं और टैलेंटेड लोग जा रहे हैं इसके अंदर। और ये देखें, ये इतना बड़ा शोबा और इतना बड़ा पेशा है कि इसके अंदर खपत इतनी ज़्यादा है। इंजीनियर तो डेवलपमेंट होनी है मुल्क की, सीमेंट, बजरी, रेत, सरिया होगा तो इंजीनियर ने काम करना है, ठीक है, सिविल इंजीनियर ने। और इलेक्ट्रिक के काम होंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ जाएगा, मैकेनिकल के काम मैकेनिकल इंजीनियर आ जाएगा। ज़राअत तो भाई नंबर ऑफ माउथ्स एवरी सेकेंड इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो एग्रीकल्चर इंजीनियर है ना जी, इसकी अफादियत तो दूर दूर तक मानी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एग्रीकल्चर इंजीनियर आज भी जो निकलता है, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, जो फ्रेश इंजीनियर निकलता है हम उसको लेते हैं, तो हम उसको फ्रेश इंजीनियर को आती है एक नई गाड़ी मिलती जो एग्रीकल्चर का इंजीनियर निकल रहा है, और कम अज़ कम वो 35,000 रुपये तनख्वाह लेता है, और उसके साथ उसके और ABCD उसके इंसेंटिव्स होते हैं। इंजीनियर को इस वक्त ये नहीं मिल रहा जिसको आप क्रीम ऑफ द नेशन कह रहे हैं। तो इसलिए ज़राअत एक बहुत बड़ा शोबा है और एवर ग्रोइंग शोबा है। तो इसके अंदर जितने भी, मैं समझता हूँ कि जितने भी एग्रेरियंस आ रहे हैं उनके लिए ये अच्छी बात है, लेकिन मैं उन्हें ये कहूँगा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें और इस कौम की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डालें। नौकरी करना और बात होती है, लेकिन इस मुल्क की उस नौकरी को इबादत समझ के करना और बात है, और इसको इस इबादत के साथ करना चाहिए। ज़राअत के हवाले से मैं एक और बात ज़रूर कहूँगा कि इस सिंध की ज़राअत के हवाले से देखें, आने वाले वक्त में पानी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। इस पानी के लिहाज से आपके पास दरिया सिंध का पानी आ रहा है, ठीक। आपको ये चाहिए कि इसके ऊपर मिनी डैम्स बनाएं, एक नहीं बनाएं, 20 डैम बनाएं इसके ऊपर, और उस पानी को दोनों तरह एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल करें और पीने के लिए भी इस्तेमाल करें। दो काम आप इससे ले सकते हैं। और ये जो चार्जिंग, आप पूरे समुद्र तक इसकी चार्जिंग करते जाएं, ये नहीं कि एक ही जगह रोके, ना एक जगह रुकना है आपसे। तो मैं इसलिए बीचों का लफ्ज़ यूज़ किया कि आप समुद्र के किनारे तक पहुंचने से पहले तक इसके डैम्स बनाएं, उसमें से कैनाल्स निकालें। ये कैसे आएगा? पॉलिटिकल विल। फिर पॉलिटिकल विल की बात करूंगा कि अगर ये आ जाए तो पूरा सिंध को आप सरसब्ज़ शादाब कर सकते हैं, पूरे सिंध को आप इससे पीने का ड्रिंकिंग वाटर दे सकते हैं।
تو اس کام کے لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا. اب وہ پرانا وقت چلا گیا ہے, اب ہر کام سمارٹ ہے, سمارٹ ایگریکلچر آ رہی ہے, اب ہر کام کے اندر سمارٹنیس ہے. ٹیلی فون سمارٹ ہو گیا اور ورکنگ سمارٹ ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج کی ترقی کہاں سے کہاں چلے گی. آج سمارٹنیس کی یہ حالت ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور کے بغیر گاڑی مارکیٹ میں آ گئی ہے, سڑکوں پہ چل رہی ہے بغیر ڈرائیور کے, اور اپنا راستہ خود بنا رہی ہے, خود بریکیں لگا رہی ہے, خود دائیں بائیں ٹرن کر رہی ہے. یہ ٹیسلا کمپنی کی مارکیٹ ہوئی ہوئی گاڑیاں پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں سڑکوں کے اوپر. تو ہمیں اب آپ اس سیاست کو ایک طرف رکھنا ہوگا, معیشت کو دوسری طرف رکھنا ہوگا. اور معیشت میں پریورٹی کس کی ہے, کس معیشت کی ہے؟ ایگریکلچر کی ہے. اور ایگریکلچر کے لیے آپ کو جن باتوں کا 1 2 3 کر کے ضرورت ہے. نمبر 1 کارپوریٹ, کوآپریٹو فارمنگ, دونوں کو یہاں پہ امیڈیٹلی رکھا جائے. نمبر 2 اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک سیڈ کا سسٹم بدلنا ہوگا. سیڈ اپروول کا جو سسٹم آپ لے کے آئے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس کو دنیا جس طرح میں نے بتایا, اس کو ٹروتھفل لیبلنگ پہ لے کے جائیں, اس کے اوپر ڈی این اے لائیں, اس کے بعد اس کے ڈی این اے کے بعد فنگر پرنٹنگ اس کے اندر لے کے آئیں. یہ آپ کو سیڈ سرٹیفکیشن آٹومیٹیکلی آپ کی ہوگی. تیسرا کام آپ کا ہے کہ یہ فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ کمپنیاں جو مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں آپ کے, ان کو مینڈیٹری کریں کہ یہ سروسز دیں, وہاں کسان کے پاس جائیں, ایکسٹینشن سروسز دیں. گورنمنٹ بھی اپنا ایکسٹینشن سروسز کا نیٹ ورک ٹھیک کرے. اور جب یہ آپ تینوں چیزیں ملا کے کریں گے, اور چوتھا جو میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ سینٹر کھولیں. یہ جو آپ نے کوآپریٹو فارمنگ یا کوآپریٹ فارمنگ کرنی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک ماڈل سینٹر کھولنے چاہیے. اس ماڈل سینٹر کے اندر آپ کو وہاں پہ بیج بھی دینا چاہیے فارمر کو, وہاں سے پیسٹیسائڈ بھی دینی چاہیے, وہاں فرٹیلائزر بھی دینا چاہیے, وہاں بینک بھی ہونا چاہیے, وہاں نمائشی پلاٹ بھی آپ کا ہونا چاہیے, وہاں مسجد بھی ہونا چاہیے, وہاں پلے گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. تو یہ رینٹل مشینری بھی ہو, اسٹوریج بھی ہو. مطلب یہ اسٹوریج اس وقت بہت بڑا ایشو ہے فارمر کا. جب کراپ آتی ہے تو اس کے بعد اسٹوریج کی جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی, وہ پھینکتا جا کے منڈی میں اور انہیں بونے بیچ کے گھر چلا جاتا ہے. تو اگر یہ اسٹوریج آپ اس کو اویلیبل کر کے دیں تو یہ آپ کے پاس. مڈل مین سے کیسے, تھوڑا پہلے ذکر کیا تھا آپ نے کہ بولی لگی اور 20% 10% جیب میں ڈال کے وہ چلا گیا, اور 6 مہینے جس نے فصل اگائی وہ بیچارہ اسے, اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ آپ نے جیسے ہائی ییلڈنگ ورائٹیز کی بات کی, اس کے بعد کہ ہمارا فی ایکڑ اگر ییلڈ زیادہ آتی ہے, بمپر کراپ آتا ہے, تو پھر مارکیٹ میں آج کل بمپر کراپ لاسٹ ایئر سے اس ایئر شوگر کین کا آیا ہے, تو آج کل یہ ہے کہ وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں. نہیں, ٹماٹر وہ زیادہ آ جاتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ گاڑی کا کرایہ نہیں نکلتا. اس قسم مڈل مین کو اور اس اسٹوریج کو یا بمپر کراپ کوئی آتا ہے تو اس کو کیسے فیس کریں؟ پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں ٹماٹر جو ہے ہم زمین کے اندر ہل چلاتے ہیں ٹماٹر کے اوپر, گرمیوں کے اندر بھی, اور جیسے آپ نے ابھی بھی کہا. اور سندھ کے لیے یہ بہت بڑا ہے. دنیا میں کسی جگہ ٹماٹر کو زمین کے اندر دبایا نہیں جاتا, اس لیے کہ انڈیا کے اندر ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے کولڈ سٹوریجز بنا دیے انہوں نے, وہاں پہ پلپنگ مشین بنا دی. جب ایکسٹرا آتا ہے وہ جا کے پلپنگ مشین میں, اور پلپنگ مشین کروڑوں کی نہیں ہوتی ہے, یہ جو مشینیں وہاں لگی ہوئی ہے یہ لاکھ 1.5 لاکھ کی پلپنگ مشین بنتی ہے. ٹماٹر اس میں سے گزار کے گریڈ ہو کے پلپ بنا کے ڈرموں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں, اور وہ پیسٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے کھانے پکانے میں بھی کام آتی ہے, اور دوسرے ٹماٹو جو جوسیز اور سوپس بنتے ہیں اس کے اندر بھی بنتی ہے. تو یہ اس کے لیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, جو کوآپریٹو سسٹم لے کے آئیں, یہ کوآپریٹو سسٹم اس کا سلوشن ہے. قرضے کی جو آپ نے بات کی ہے کہ آڑتی سے کیسے جان چھڑائیں, آڑتی اس ملک کے یہ زراعت آڑتی کے چنگل سے نہیں نکل سکتی جب تک آپ نے یہ کوآپریٹو سسٹم لے کے آنا. کوآپریٹو سسٹم جو میں بینک کہہ رہا ہوں, وہاں پہ آپ نے اس بینک کو, وہاں موبائل بینک یا پرماننٹ بینک کا آپ نے چھوٹی ایک شاخ بنانی ہے, اس نے فارمر کو قرض بھی دینا اور اس کے ڈپازٹ بھی لینے ہیں. آپ 5 سال کے لیے یہ کام کر دیں, وہاں پہ جو ڈپازٹ فارمر کا ہوگا نا ان بینکوں کے اندر, وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ لوننگ کم ہوگی اور ڈپازٹ زیادہ ہوگا بینکوں کا. تو یہ اور گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کر سکتے. یہ دیکھیں زراعت, یہ 70% آبادی اگر بے روزگار ہو کے سڑکوں پہ آگے ان سے روٹی مانگنے کے لیے آ جائے گی تو کہاں سے روٹی دیں گے آپ؟ آج محنت کر کے مزدوری کر کے وہ زمین کا سینہ چیر کے اپنی عزت نفس بچائی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی روٹی خود کمانا چاہتے ہیں. آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. کتنا بڑا عالمی ہے, یہ کرنا چاہیے ہمیں. اگر ہم یہ کریں گے تو یہ آپ ان کو روکیں گے, آپ دیہات کے اندر یہ رکے رہیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے شہروں کے آپ کی طرف آئیں گے, اور وہ دن دور نہیں ہوگا. خدا کے لیے زراعت کو
اس ملک کی زراعت کو، جس کو آپ ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، آپ نے ہر تقریر کے اندر کہتے ہیں ہم زراعت کے لیے یہ کریں گے، اس کے لیے خدا کے لیے کچھ کر چھوڑیں. اور لیکن شروع ہوتا ہے کام اینٹ، اگر فاؤنڈیشن مکان کی نہیں رکھی آپ نے، بنیاد نہیں رکھی، آپ کیسے مکان تعمیر کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم زراعت کے لیے، بھی آپ نے شروع نہیں کیا کام. شروع کرنے کے لیے بنیادی ضرورت کارپوریٹ اور کوآپریٹو فارمنگ، دو ضروری چیز ہے، یہ بنیادیں ہیں. اس بنیاد کو رکھنے کے بعد آپ اس کے بعد کہہ سکتے ہیں میری زراعت اب اس ملک کی ترقی کرے گی. کوئی صاحب یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا عرصہ ہوا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں گورنمنٹ سے اور الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان سے میٹنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہوا سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں، آنے والی حکومتوں میں یہ ہوگا؟ المیہ ہے، اللہ کرے، دعائیں ہیں. دیکھیں میں نے اس 25 سال اس زراعت کو دیے جی، اور میں 25 سال سے لگا ہوں، ٹھیک. اور جو میں باتیں یہ کہتے، پہلے میں سمجھتا ہوتا تھا کہ ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں، سمجھاؤ ان کو. لیکن اب مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ ان کو 100% پتہ ہے. اور دیکھیں جس کو نہیں سمجھ اس کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں، اور جس کو پتہ وہ نہیں کرے اس کا کیا کریں آپ. تو اس کے لیے انہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا یہ اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، تو کبھی نہ کبھی تو کوئی جاگ جائے گا نا. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہماری شور کرنے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے. مثلا اس سال سب یہ آپ کا بھی برا حال تھا اور پنجاب کی ٹنل کا بھی برا حال تھا. ساری انڈیا سے واگا بارڈر کھلتا تھا، شملہ کے ساری ویجیٹیبل، سبزی، مرچ، ٹماٹر آ جاتا تھا، اور ٹنل ہماری انکمپیٹیٹو ہو گئی تھی. اس سال ایک فائدہ ہوا، گورنمنٹ نے نہیں آنے دیا. گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اپنے کسان کو فائدہ پہنچائیں گے، اور یہ میں سمجھتا بہت بڑا فیصلہ تھا. میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور سبزی کا جو ویجیٹیبل کا فارمر ہے اس کو بینیفٹ ہوا، اور اس نے اپنی جو فصل ٹماٹر کی لگائی، کوکمبر کی لگائی ہے، مرچوں کی جو لگائی ہوئی ہے، اس کو 4 پیسے اب بچ رہے ہیں. اس کو بچنے چاہیے نا جی. ہمیں دیکھیں ہماری ہمسایہ ملک نے پہلے زراعت کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد اس کی پرائس کو 100 گنا بڑھا کے ہم سے وصول کر لینی اگلے سال کے اندر. تو ہم اپنی زراعت کو وہاں پہ کیوں نہیں لے جاتے؟ پہلے زراعت کو ترقی دے لیں، پھر اس زراعت کی جب پروڈکشن ہائی ہو جائے گی تو یہی کسان سستی چیزیں دے سکتا ہے. اب کسان نے جس وقت آپ نے ٹماٹر بیچنے ہیں، مرچ کو بیچنا ہے، آلو کو بیچنا ہے، گندم کو بیچنا ہے، کپاس کو بیچنا ہے، یہ بیچنے کے بعد اس نے اپنے جوتے اور کپڑے بنانے چاہیے. آپ اپنے جوتوں اور کپڑوں کی قیمتوں کو بڑھنے سے بھی تو روکیں نا. ان کو تو آپ نہیں بڑھنے سے روکتے، وہ آپ روز بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ اپنی قیمت نہ بڑھائے. کیوں بھائی؟ اچھا اس کے بعد آپ نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کسان کی گندم کو جو ہے نا جی اس کی پرائس کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے، اور اس کو سبسیڈائز رکھنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو سبسیڈائز گندم نہیں چاہیے، مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ جس کو چاہیے سبسیڈائز گندم اس طبقے کو دیں، اور یہ صرف سبسڈی اسی تک رکھیں. جب آپ اس تک سبسڈی رکھیں گے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کا کنٹرول جو ہوگا وہ زیادہ افیکٹو ہوگا اور زیادہ فارمر کے لیے بھی اچھا ہوگا. قریشی صاحب کیا ایک میسج، کافی چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ سامنے آ گئی پولیٹیکل ول کے حوالے سے. ہمارا جو زمیندار ہے اس کو کیا میسج دیں گے کہ اس کو کیا اس ماحول میں جہاں حکومت بھی وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے، کتنا ایجوکیٹ ہو، وہ کتنا اپنی طرف سے کام کرے اور اس طرف کتنا لگاؤ ہو کہ ایگریکلچر کو وہ جہاں کھڑا ہے وہ آگے نکل کے آئے؟ دیکھیں میں اس ملک کا کسان بڑا محنتی ہے، اور جتنا وہ لڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طبقہ نہیں لڑتا. وہ سردی ہو گرمی ہو، اس کے اندر کھیت میں جا کے زمین کا سینہ چیرتا ہے اور وہاں سے سب کچھ نکالتا ہے. اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی کی طرف دھیان بھی نہیں دینا چاہیے. اور اس کو اچھی کمپنیاں جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 4 برس کا پروڈکٹ کو خریدیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو اچھی کمپنی ہے اس کو سمجھ آتی ہے، اس کی پروڈکٹ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ میری آج پیداوار یہ آئی ہے، میں اس سال میں نے 5 من بڑھانی ہے، کیسے بڑھاؤں؟ اگر نہ بڑھے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرے، اور اگر نہ بڑھے تو پھر اس کے ساتھ بائیکاٹ کرے، اور اگر بڑھے تو اس کی مشاورت کے ساتھ اپنی پیداوار کو آگے بڑھائے. میرا پیغام اپنے محنتی کسان کے لیے یہی ہے، اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اس کی محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی. اور ہم جیسی کمپنیاں جو اس وقت اس مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہیں, ہم کسان کے لیے اچھے سے اچھا پیکج لے کے آ رہی ہیں, اور الٹیمیٹ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ پیداوار فی ایکڑ پیداوار کو بڑھایا جائے. اور انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹرپل جین کی میں نے آپ سے بات کی, ٹرپل جین کے علاوہ جو ہم ویسے پروڈکٹیولی سمارٹ پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر سب سے فوربز گروپ جو ہے یہ واحد کمپنی ہے جس نے سمارٹ پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروایا, جو زہر کے ساتھ ساتھ زہر کے اندر ہی خوراک ڈال کے دے رہی ہیں, جو زہر اور خوراک کو یکجا کرتی ہے تاکہ پودا سٹریس میں نہ جائے اور وہ زیادہ پروڈکشن دے. تو یہ ایک جو نئی انوویشنز آ رہی ہیں, انوویشن کو یوز کریں. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زراعت کا مستقبل تاریک نہیں ہے, یہ بلے گا, پھڑے گا, بھولے گا, اور انشاءاللہ اس ملک کی زراعت ترقی کرے گی. نواز سر, بڑی مہربانی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ پورا ہوا ہے. کافی چیزیں آپ سے ہم نے سیکھی اور ہمارے کسان بھائیوں تک کافی چیزیں پہنچی. پولیٹیکل ول کی جو ذکر کیا, ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگراموں میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جو منسٹر ہیں, وہاں تک یہ آپ کا میسج اور اس قسم کی چیزیں پہنچیں. کم از کم وہ ملک کی جو بیک بون ہے اور اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ جو آنے والا وقت ہے فوڈ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے ہوں گے کہ ان کو فیس نہیں کر سکیں گے اگر ایگریکلچر کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا تو. نوازش ناظرین, मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं कुरैशी साहब जूं. पॉलिटिकल विल जेका हर प्रोग्राम में असां इहो चवंदा आया आहियूं त हुकूमत संजीदगी जो मुज़ाहिरो करे ऐं पंहिंजे आबादगारनि लाइ, ज़मींदारनि लाइ जेकॾहिं हू संजीदगी जो मुज़ाहिरो कंदी, उन्हनि खे को रिलीफ मिलंदो ऐं आबादगार ख़ुशहाल थींदो, मुल्क ख़ुशहाल थींदो. छो त असांजो हीउ मुल्क जेको आहे ज़रई मुल्क आहे. जीअं हिकु कंपनी जो हेड जेको आहे उहो सॼो हिकिड़ो आइडियो ॾेई सघे थो त अहिड़े क़िस्म जी जेका कारपोरेट जेका फार्मिंग आहे उन तरीक़े जी हिकिड़ी शइ थी सघे थी त हीअ हुकूमत जेका आहे हिन सॼो दारोमदार जेको एग्रीकल्चर ते रखे थी, त उन तरफ़ जेकॾहिं संजीदगी थींदी. जीअं कुरैशी साहब ज़िक्र कयो त अगरि मुल्क जो वज़ीर अज़म महीने में हिकु दफ़ो का एग्रीकल्चर मुतलिक़ गॾिजाणी करे ऐं पंजाब ऐं सिंध ऐं ॿियनि सूबनि जा जेके वज़ीर आला आहिनि उहे 2 दफ़ा एग्रीकल्चर ते जेका गॾिजाणी थिए. पॉलिटिकल विल हुई, कराची में अमन थी वियो. पॉलिटिकल विल हुई, हैदराबाद कराची मोटरवे ठही वियो. अहिड़े क़िस्म जा जेकॾहिं ॿिया प्रोजेक्ट थियनि था त छा एग्रीकल्चर में ईअं नथो थी सघे? यकीनन थी सघे थो, पर संजीदगी जी ज़रूरत आहे ऐं उन तरफ़ ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे. असां हिकु भेरो ॿीहर पंहिंजे जेके इलेक्टेड मेंबर आहिनि, सिंध हुकूमत आहे, उन्हनि खे गुज़ारिश कंदासीं त हिन अहम सेक्टर ॾांहुं एग्रीकल्चर ॾांहुं ध्यानु ॾियनि ऐं आबादगारनि जा जेके मसइला आहिनि हू रोडनि ते एहतजाज न कनि, धिका न खाइनि. जेकॾहिं हुननि जो को बम्पर क्रॉप लहे त उनजो उन्हनि खे को फ़ाइदो थी सघे. हितां जो आबादगार ख़ुशहाल थींदो त मुल्क ख़ुशहाल थींदो. पंहिंजे मेज़बान कमाल लाशरी खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाही.